अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सकें, ख़ास करके फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से। कल जो रात गए मैंने वीडियो की थी और उसमें ऑब्वियसली जब इरानियन मीडिया पे ये ख़बरें आ रही थी कि ईरान ने बलूचिस्तान के पंजगूर के इलाके में मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं, तो उस वक्त तक ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं की जा रही थी। और इनिशली जो स्टेट मीडिया है ईरान का, उसने ख़बर देकर उसको बाद में डिलीट कर लिया। लेकिन ये मैंने खुद ख़बर कंफर्म की थी इससे पहले कि दफ्तर ख़ारजा की तरफ से बयान सामने आता, जिसमें एक सीनियर जो पाकिस्तानी एहलकार हैं उन्होंने तस्दीक की कि यस, ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। अब आज मैं आपको एक्सक्लूसिव जो डिटेल्स हैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, क्योंकि तफसीलात जो हैं वो बड़ी अहम हैं और उसके दो तीन पहलू हैं। सबसे पहले इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान का जो रद्द अमल सामने आया है, क्या पाकिस्तान का जो रिएक्शन है वो सिर्फ बयानात की हद तक रहेगा या पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। दूसरा, इसके हवाले से ये जिक्र करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि ईरान ने इस मौके के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के हमले किए हैं, और वो भी जब मिडल ईस्ट के अंदर ऑलरेडी उसकी अमेरिका, उनके इत्तेहादी इसराइल और बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं उनके साथ कशीदगी जारी है। तो मेरी पाकिस्तान के कुछ हुकाम से, और ख़ास करके जो रेलेवेंट हुकाम हैं जो पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात को देखते हैं, उनके साथ काफ़ी तफसील से बैकग्राउंड में डिस्कशन हुई है। तो उसी बेस के ऊपर मैं आपके सामने कुछ हकायक भी रखूंगा, और उसके साथ साथ ये जो इंसिडेंट हुआ है इसका क्या मतलब है और उसकी क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तान का रद्द अमल है दफ्तर खारजा की तरफ से, एक बात तो इसकी तस्दीक हो गई कि यस, ईरान ने पाकिस्तान के एयर स्पेस की वायलेशन की और तकरीबन 50 किलोमीटर पाकिस्तान की सरहद के अंदर पंजगूर के किसी एक छोटे से गाँव में जो मिसाइल और ड्रोन से उन्होंने हमला किया। ईरान का ये दावा है कि उसमें दो जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं जैशुल अदल के, उनको तबाह किया गया है। लेकिन जो पाकिस्तानी हुकाम है, दफ्तर खारजा है, उन्होंने इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की है, और उनका ये कहना है कि इस मिसाइल हमले में दो मासूम बच्चे शहीद हुए हैं, जबकि तीन जो बच्चियां हैं वो ज़ख्मी हुई हैं। यानी कि पाकिस्तान इन दावों की तरदीद कर रहा है कि इन मिसाइल हमलों में किसी भी तरह के जो दहशतगर्दी के कैंप हैं वो तबाह हुए हैं। दूसरा इसका हिस्सा ये है कि पाकिस्तान ने एक तो जो ईरान के चार्ज डी अफेयर यानी कि जो नाज़िमुल अमूर हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको तलब किया दफ्तर खारजा, और भरपूर एहतजाज किया। और इस हवाले से भी पाकिस्तान ने अपने कंसर्न्स शो किए कि ईरान ने एक गैर कानूनी काम ऐसे मौके पर किया जब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ऐसे बायलैटरल मैकेनिज्म्स मौजूद हैं कि अगर इस तरह के कोई भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं, अगर दोनों मुल्कों के दरमियान होते हैं, तो उन चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए उस मसले का हल निकाला जा सकता है। दूसरा, पाकिस्तान ने यह भी कहा कि दहशतगर्दी जो एक मुश्तरका चैलेंज है, और पाकिस्तान का हमेशा से ये एक मौक़िफ़ रहा है कि इसके लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। लेकिन ईरान के इस यकतरफा कार्रवाई से ना सिर्फ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उस पर मनफी असर पड़ेगा, बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसको भी धचका लगा है। इसके साथ पाकिस्तान ने ईरान को संगीन नताइज की धमकी भी दी है, और ये भी कहा है कि इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो ईरान पर आयद होगी। अब इस हवाले से पाकिस्तान ने जो उसका बयान है एक्सप्लिसिटली, यानी कि उसमें नहीं कहा कि क्या पाकिस्तान वाकई ईरान के इस हमले का कोई जवाब देगा, यानी कि रिटेलिएट करेगा। लेकिन जो मेरी बैकग्राउंड में कुछ लोगों से डिस्कशन हुई है, जो इस वक्त कंसेंसस जो बन रहा है उसमें यही कहा गया है कि ईरान ने क्लियरली एक रेड लाइन क्रॉस की है। माजी में भी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बॉर्डर इश्यूज होते रहे हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनमें फायरिंग का तबादला भी होता रहा है। लेकिन इस तरह का जो अटैक है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ, और यकीनी तौर पर ईरान ने रेड लाइन क्रॉस की है, तमाम जो हदें हैं वो पार की हैं। और अगर पाकिस्तान इसका कोई जवाब नहीं देता तो दिस विल सेट अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट। जो मेरी मालूमात हैं, जो मेरी इत्तलात हैं, कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने ये फैसला किया है, या पाकिस्तान ये इरादा रखता है कि ईरान के इस हमले का जवाब दिया जाएगा। लेकिन
اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی، اس کا جو نشانہ ہے یا ہدف ہے وہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں آبویسلی یہ ساری آپریشنل ڈیٹیلز ہیں جو ابھی شیئر نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو بھی پاکستان کے فیصلہ ساز ہیں ان میں یہ ریئلائزیشن پائی جاتی ہے کہ ایران کے اس حملے کا جو جواب ہے وہ ہر صورت میں دینا ہوگا۔ حالانکہ پاکستان کی ایران کے ساتھ جو بھی تعلقات میں اتار چڑھاؤ رہا، لیکن ہمیشہ سے کوشش رہی کہ ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ خراب نہ ہوں، یا جو بھی کشیدگی ہے وہ اس لیول پہ نہ چلی جائے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات خراب ہوں۔ لیکن اس واقعے سے پاکستان کو یقینی طور پر شدید دھچکا لگا ہے، اور پاکستان، جو میرے ذرائع سے بات ہوئی ہے، کہ جو بھی ایران جو بیک گراؤنڈ میں ڈسکشن چل رہی تھی، جو بھی ان کے کنسرنز تھے، ان کو ہر حوالے سے پاکستان ایشورنسز کروا رہا تھا کہ پاکستان کسی بھی طرح سے ایران کے مفادات کے خلاف یا کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے ایران میں ڈی اسٹیبلائزیشن ہو، لیکن اس کے باوجود ایران نے یہ کام کیا ہے۔ اب اس میں جو اہم پہلو ہے کہ ایران نے یہ جو کام کیا ہے، یعنی کہ ایک روز پہلے ہی ایران نے اس سے پہلے عراق اور سیریا میں بھی اسی طرح کے میزائل حملے کیے ہیں، یعنی کہ عراق کا جو کردش کا اربل کا علاقہ ہے وہاں پر انہوں نے جو میزائل داغے، تو ایران کا دعویٰ ہے کہ وہاں پر موساد کا جو انٹیلیجنس بیس تھا یا سینٹر تھا اس کو انہوں نے تباہ کیا۔ پھر سیریا میں انہوں نے داعش کے ٹھکانوں پر حملے کیے، اور داعش کے بارے میں امریکہ، جو ایران ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ امریکہ کی پراکسی ہے۔ اور پھر ایک روز کے بعد انہوں نے پاکستان بلوچستان پر میزائل حملے کیے۔ تو ایک اعتبار سے ایران تھرو دیز اٹیکس یہ میسج کنوے کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید پاکستان بھی امریکہ، اسرائیل اور جو باقی ان کے اتحادی ہیں ان کا شاید اعلیٰ کار ہے، اور ایران کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں پاکستان اپنا ایک رول پلے کر رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان کی ایران کے حوالے سے پالیسی دو کہ کئی چیلنجز پاکستان کو رہے، پاکستان امریکہ کا اتحادی رہا، پاکستان کے سعودی عرب اور عرب کنٹریز کے ساتھ کلوز ریلیشن شپ رہے، لیکن پاکستان نے کبھی بھی کوئی ایسا اقدام نہیں لیا جو ایران کے مفادات کے خلاف ہو۔ مثلا 2015 میں پاکستان نے سعودی عرب، جو پاکستان کا ایک لانگ سٹینڈنگ فرینڈ ہے، اس کی اس ریکویسٹ کو ٹھکرا دیا کہ وہ یمن کے لیے اپنی افواج جو ہیں وہ سپیئر کریں، کیونکہ وہاں پر ایران کی انوالومنٹ تھی، جو ہوتیز تھے ان کو ایران سپورٹ کر رہا تھا، اور پاکستان کا اس کولیشن کا حصہ بننے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایران کے خلاف لڑ رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایران کے اوپر اقتصادی پابندیوں کی بات ہو، اس کے نیوکلیر پروگرام کی بات ہو، ہمیشہ پاکستان نے ایران کا جو موقف ہے اس کی تائید کی، یعنی کہ کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیا جس کی وجہ سے ایران کے جو مفادات ہیں ان کو ٹھیس پہنچے، اور اس کے بدلے پاکستان کو نقصان بھی ہوا، یعنی کہ سعودی عرب نے پاکستان کے اس فیصلے کو کہ انہوں نے یمن میں اس کا ساتھ نہیں دیا، بالکل اچھا نہیں لیا۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں جہاں تک دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، یعنی کہ یہ جو سستان بلوچستان کا علاقہ ہے ایران کا اور پاکستان کا بلوچستان، یہاں پہ ہمیشہ ایک سیکیورٹی سچویشن رہی ہے۔ جیش العدل سے پہلے ایک جند اللہ دہشت گرد گروہ تھا، اور جند اللہ دہشت گرد گروہ کے خاتمے میں پاکستان نے مرکزی کردار ادا کیا۔ جو اس کا سربراہ تھا عبد المالک رگی، اس کو پاکستان نے ہی گرفتار کر کے ایران کے حوالے کیا، جس کو بعد میں سزائے موت دے دی گئی۔ پھر اسی طرح سے جیش العدل کے خلاف بھی پاکستان نے کئی کارروائیاں کی تاکہ وہ ایران کے لیے ایک تھریٹ نہ بن سکے، لیکن اس کے باوجود، اور پھر 2013 میں اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ دونوں ملکوں نے ایک تو بارڈر کو سیکیور کرنے کے لیے فینسنگ بھی کی، کئی ایسے اقدامات کیے، ہاٹ لائنز اسٹیبلش کی، جوائنٹ ورکنگ گروپ کی بات ہوئی، بائیلیٹرل میکنزمز اسٹیبلش کیے، صرف اس وجہ سے کہ دونوں ملکوں کے جو بھی سیکیورٹی کنسرنز ہیں ان کو تھرو پراپر چینل ایڈریس کیا جا سکے۔ لیکن ان تمام اقدامات کے باوجود ایران کا اس موقع کے اوپر پاکستان پر حملہ کرنا کئی اس نے سوالات کو جنم لیا ہے۔ جو میری پاکستانی حکام سے بات ہوئی ہے، 2-3 وجوہات اس کی سامنے آ رہی ہیں۔ ایک جو اس کی سب سے بڑی وجہ سامنے آ رہی ہے کہ ایران کو خدشہ ہے کہ اس وقت جو مڈل ایسٹ کے اندر جو کانفلکٹ ہے وہ انلارج ہو رہا ہے، جس طریقے سے اسرائیل پر جو حملہ حماس کا ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر جو ہوتی ہیں ریڈ سی کے اندر جس طریقے سے وہاں پر اسرائیلی اور جو ان کے اتحادی ہیں ان کے شپس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پھر یو کے اور یو ایس کا یمن میں ہوتیز کے ٹھکانوں کے اوپر حملہ کرنا، پھر ایران کا عراق سیریا کے اوپر میزائل اس طرح سے داغنا، تو ایران کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں پاکستان جو ہے وہ مغرب کے کیمپ میں شامل نہ ہو جائے، اور یہ جو لڑائی ہے اگر طول پکڑتی ہے اور اس کا دائرہ اختیار بڑھتا ہے تو کہیں پاکستان جو مغرب کا ساتھ دینے کا فیصلہ نہ کرے۔ تو ایک جو اسیسمنٹ ودن پاکستانی جو حکام میں ہے وہ یہ ہے
کہ ایران نے اپنی طرف سے ایک پریمپٹیو سٹرائک کیا ہے اور پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایسے پلان کا حصہ بنیں گے تو اس کے کانسیکوینسز آپ کو برداشت کرنا ہوں گے. ایک اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 مارچ کو ظاہر ہے کہ ایران کے اندر انتخابات جو سستان بلوچستان میں بھی ہو رہے ہیں اور وہ ایک بڑا ولنریبل ان کے لیے علاقہ ہے، کیونکہ جس طرح ہمارا بلوچستان، وہاں پہ سستان بلوچستان کے اندر بھی بہت محرومیاں ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر جو لوکل آبادی ہے وہ ایک سیپریٹسٹ موومنٹ بھی وہاں پر اس وجہ سے چل رہی ہے. تو ڈومیسٹک آڈینس کو بھی اپیز کرنے کے لیے ایران نے یہ کارروائی کی ہے. اور تیسرا ایک اور جو فیکٹر ہے کہ ایران سمجھتا ہے کہ پاکستان اس وقت جن اندرونی مسائل سے دوچار ہے، شاید یہ بہتر اور بیسٹ ٹائم ہے کہ اس موقع کے اوپر یہ کارروائی کی جائے، اور اس وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے. تو یقینی طور پر جو پاکستانی حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حملے سے پہلے پاکستان نے جو ایک ڈیلیکیٹ بیلنس مینٹین کیا ہوا تھا، جو اس کے ایران کے ساتھ تعلقات ہیں، مغرب اور جو عرب کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ جو توازن ہے وہ اب ایروڈ ہو گیا ہے، اور اس کے سیریس امپلیکیشنز ہیں، کیونکہ ایران نے یہ حد پار کی ہے اور جس طریقے سے پاکستان پر حملہ کیا ہے، یقینی طور پر اس سے جو بھارت ہے وہ بھی خوش ہوگا، جو افغان طالبان ہیں وہ بھی بڑا کلوزلی دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ جب ٹی ٹی پی پاکستان کے اوپر حملے کرتی ہے تو پاکستان بڑا سخت رد عمل دیتا ہے اور سخت موقف پاکستان نے اپنایا ہے. اور جب اب ایران کی طرف سے باقاعدہ ایک سٹیٹ کی طرف سے پاکستان کی ایئر سپیس کی وائلیشن کی گئی ہے، پاکستان کی سوورنٹی کی وائلیشن کی گئی ہے، تو یقینی طور پر افغان طالبان بھی یہ سوچیں گے کہ کیا اب پاکستان ایران کو کس طریقے سے رسپونڈ کرتا ہے. تو اس کی فار ریچنگ امپلیکیشنز ہیں جو، اور اس کی امپلیکیشنز کو ابھی بھی اسیس کیا جا رہا ہے. اور یہ جو حالات ہیں یقینی طور پر جس تیزی سے بگڑ رہے ہیں، اور ایک اس کا خدشہ یہ بھی ہے کہ کہ مڈل ایسٹ کے اس وقت جو حالات ہیں اس میں پاکستان کا کوئی براہ راست رول نہیں ہے، لیکن ایک کنسرن یہ بھی پایا جاتا ہے کہ شاید بہت سی ایسی بیرونی طاقتیں یا کچھ بیرونی ایسی طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان اس کانفلکٹ کا باقاعدہ حصہ بنے. تو اب پاکستان اپنے کارڈز کس طریقے سے کھیلتا ہے، اس وقت جو مغربی ممالک ہیں، کچھ جو ڈپلومیٹس ہیں، میری ان سے جو بات ہوئی، یقینی طور پر وہ ابھی اسیس کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر وہ ایران کے خلاف ایک محاذ بنانا چاہتے ہیں، اور ماضی میں پاکستان کے اوپر یہ دباؤ ڈالتے رہے کہ وہ ایران کے بجائے ان ممالک کا ساتھ دیں، ایران کے اوپر دباؤ ڈالیں، ان کو آئسولیٹ کریں، لیکن پاکستان نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا. تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو ایران کی کارروائی ہے وہ یقینی طور پر یا پاکستان کو شاید مجبور کرے کہ جو ایران مخالف قوتیں ہیں ان کے ساتھ وہ اپنا اتحاد جو ہے وہ مضبوط بنائے. اور جو میری اطلاعات ہیں، امریکہ، یو کے اور باقی جو مغربی دنیا ہے اس وقت اسیس کر رہی ہے کہ اس حملے کو کیسے دیکھنا چاہیے، اور عین ممکن یہی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ سمپتھائز کریں گے اور ان حملوں کی مذمت کریں گے. لیکن پاکستان کے لیے اٹس اے ڈیفیکلٹ سچویشن، بہت مشکل اس وقت صورتحال ہے. اگر پاکستان کوئی ایسا اقدام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مڈل ایسٹ کا جو تنازع ہے اس میں براہ راست شامل ہوتا ہے، تو یقینی طور پر آلریڈی ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں، افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں، بھارت کے ساتھ ایک انسرٹنٹی ہے، اور پھر ایران کے ساتھ ایک نیا فرنٹ اوپن ہونا یقینی طور پر جو ہمارے چیلنجز ہیں اس میں کئی گنا اضافہ کر دے گا. تو اس وقت پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں، کنسلٹیشنز ہو رہی ہے، مشاورت ہو رہی ہے کہ پاکستان کو اس ایشو کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے. لیکن جو کنسنسس بن رہا ہے، جو لوگوں کا خیال ہے، جو بھی فیصلہ ساز ہیں، کہ اس حملے کو اگر پاکستان ایسے ہی جانے دے گا تو ایک نیو نارمل سیٹ ہو جائے گا. کل پھر کوئی بھی ملک اٹھ کر پاکستان کے اوپر دہشت گردی کے نام پر کارروائی کر سکتا ہے. تو پاکستان کو will have to respond, and don't forget that Pakistan is a nuclear country. اور اب دیکھتے ہیں، it's a difficult decision, it's a challenging decision کہ پاکستان other than جو verbal statement سامنے آئی ہے اس کے علاوہ پاکستان کیا سٹیپ لیتا ہے. اب میں آپ کو ڈیفینیٹلی اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا رہوں گا. بہرحال آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.